नाजरीन करम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं सुनो टीवी। आज हम बात करेंगे शाम की फजीलत के बारे में। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शाम के बारे में कुरान और हदीस में क्या इरशादात फरमाए गए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर रियाज अब्बासी साहब। सर खुशामदीद। थैंक यू। सर मुझे ये बताएं कि शाम के बारे में कुरान और हदीस में क्या फ़ज़ाइल बयान की गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया और नाजरीन को खुश आमदीद। देखिए, बिलाद शाम द लेवेंट जिसे हम कहते हैं, ये सीरीज़ हमने आज शुरू की है, बड़ी इम्पोर्टेंट है। जी। क्योंकि इस वक्त मिडल ईस्ट में जो सिनेरियो है वो मिक्सअप कर देते हैं लोग, और शाम से मुराद सूरिया लिया जाता है। जमहूरिया सूरिया अब जी। जो है, हालांकि ऐसा नहीं है। जो हदीस में लफ्ज़ शाम इस्तेमाल हुआ है मुख्तलिफ़ दुआओं में आप सल्लम ने, तो वो बिलाद शाम है, द लेवेंट, और हदीस नबविया में उसे शाम कहा गया है। अब दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं कुरान और सुन्नत की, उसके मुताबिक ये बाबरकत और मुक़द्दस सरज़मीन है, जी। ब्लेस्ड जो है वो जगह है। और इस ख़ित्ते अर्ज़ी को हदीस में शाम कहा गया है, जैसे हदीस में तूबा लिश्शाम। तो अब ये शाम कौन सा है, इसकी जोग्राफियाई हदूद के बारे में अगर देखें, जिसे मुआसर दुनिया सीरिया कहती है, जो 1946 में फ़्रांस के कब्ज़े से आज़ाद होने के बाद एक नया मुल्क बना। इससे पहले द लेवेंट के नाम से एक ख़ित्ता मौजूद था, जिसमें फ़लस्तीन, मौजूदा इसराइल, मौजूदा शाम यानी सीरिया, उर्दन, लेबनान, साइप्रस और तुर्की का एक सूबा भी शामिल था। जी। अब यहाँ पे नाजरीन के लिए एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये जितने भी मुल्क मैंने गिनवाए, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया तूबा लिशाम, तो उससे मुराद ये पूरा ख़ित्ता है, जिसमें फ़लस्तीन, इसराइल, शाम, उर्दन, लबनान, साइप्रस, तुर्की शामिल है। जी। ये पूरा ख़ित्ता द लेवेंट कहलाता है। बाद में नेशन स्टेट्स में बढ़ गया, अब जीसीसी बन गई। फिर अहले इल्म और जोग्राफिया के माहिर जो है, उनकी एक बड़ी जमात अबू इसहाक हैं, याकूद अल हमवी हैं, ज़करिया अल कज़वैनी, शमसुद्दीन सयूती, डॉक्टर शौकी अबू खलील ने जो शाम की हदूद है उसको जो बयान किया है, वो कहते हैं तूलन यानी शिमालन और जनूबन, ये फ़ुरात से अरीश मिस्र तक जाता है, जी। और अर्जन यानी शर्कन गरबन जबल तय से बहरे रूम तक इसकी हदूद है। इतना बड़ा इलाका है शाम। और हालिया जोग्राफियाई तकसीम के तनाजुर में शाम से मुराद फ़लस्तीन, शाम, उर्दन, लबनान, ये इलाका मुराद है। हदीस में बिलाद शाम के हवाले से बहुत सारा ज़िक्र है, लेकिन उससे पहले मैं कुरान मुक़द्दस का हवाला दूंगा। सूरह अंबिया जो चैप्टर 21 है और उसकी वर्स नंबर 71, उसमें बिलाद शाम की फ़जीलत पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वनज्जयनाहु वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन, कि हमने इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम को उसी सरज़मीन में पनाह दी जिसे हमने अहले दुनिया के लिए बाबरकत बनाया। अब इमाम इब्न जरीर तबरी तफसीर तबरी में फरमाते हैं कि इस आयत से मुराद सरज़मीन शाम है, ज़मीन शाम। क्योंकि अहले इल्म का इस बात पर इत्तेफाक है कि इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम की हिजरत इराक से सीरिया की तरफ, द लेवेंट की तरफ थी, शाम की तरफ। इसी तरह बिलाद शाम के बारे में अहदीस नबविया में कई बरक़ात मनक़ूल हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर से मरवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ मनक़ूल है इस सरज़मीन के बारे में, इसके नहीं शाम के और यमन के बारे में भी है। फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना व फ़ी यमनिना, क़ालू या रसूलल्लाह व फ़ी नजदिना, क़ाल अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना व फ़ी यमनिना, क़ालू या रसूलल्लाह व फ़ी नजदिना फ़अज़ुन्नु क़ाल फ़ी सालिसा हुनाक अज़्ज़िलज़ाल वल फ़ितन व बिहा युतलौ क़र्नु शैतान। अब ये जो हदीस है, मुख्तलिफ़ कुतुब हदीस की किताबों में, नसाई में, इब्न माजा में मुतअद्दिद तुरुक से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह हमारे शाम और यमन में बरकत नाजिल फरमा। इस खित्ते के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की दुआ है। जिसके लिए हुजूर बरकत की दुआ करें, उसे मुकम्मल जो है वो मगलूब कोई नहीं कर सकता, न शिकस्त दे सकता है। मैं आगे आता हूँ उसकी तरफ। तो एक शख्स ने कहा कि हमारे नजद में भी, हुजूर ने फिर फरमाया शाम और यमन की बरकत। रावी कहते हैं तीसरी मरतबा अल्लाह के हबीब ने फरमाया नजद में बरकत की दरख्वास्त पर वहाँ फितने और जलजले बापा होंगे और वहाँ से शैतान का सींग बरामद होगा। ये नजद का इलाका सऊदी अरब में, वहाँ से एक फितना उठेगा। ठीक है। तो इस रवायत में अल्लाह के हबीब ने बिलाद शाम के लिए बरकत की दुआ की है।
جو اس خطۂ عرضی کی فضیلت پر دلیل ہے. ٹھیک ہے. اب آگے آتے ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا طوبیٰ للشام، یہ دوسری فضیلت. لأی ذلک یا رسول اللہ؟ قال لأن ملائکۃ الرحمن باسط اجنحتها علیہا. کیا بات ہے کہ شام کے لیے خوشخبری ہو، شام اور اہل شام کے لیے. ہم نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے، کوئی ریزن، کوئی تو ہوگی ریزن، کس وجہ سے خوشخبری ہے ان کے لیے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان کے فرشتوں نے اپنے پر شام پر پھیلائے ہوئے، یعنی پورا خطہ شام وہ ڈھانپ لیا ہے اللہ کے فرشتوں نے، نگہبانی کے لیے، رحمت کے لیے، برکت کے لیے. اسی لیے حضور نے برکت کی دعا کی اور خوشخبری سنائی کہ تم جس خطے میں رہتے ہو اس کی پرچھائی اور اس کا صاحبان کچھ اور نہیں بلکہ رحمان کے فرشتوں کے پر ہیں، اللہ نے ڈھانپ لیا. تو اللہ نے سرزمین شام کو فرشتوں کے پروں کے ذریعے ڈھانپ رکھا ہے. دوسری یہ روایت بھی شام کے بابرکت ہونے کی واضح دلیل ہے، اور علامہ البانی نے، ناصر الدین البانی نے اس روایت کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت ابو دردہ کی روایت ہے. ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا ان الایمان حین تقع الفتن بالشام، دور فتن میں شام میں جو شخص قیام کرے گا وہ بچ جائے گا. تو حضور نے فرمایا کہ جو ہے فتنوں کے وقت ایمان شام کی سرزمین میں ہوگا. بات سمجھ رہی؟ پھر کریم آقا نے فرمایا ابو سعید خدری کی روایت ہے اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، یہ چوتھی فضیلت. لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ. یہ اینڈ آف ٹائم کے قریب تک پریڈکشن ہے. جب اہل شام میں فساد پیدا ہو جائے، وہاں حالات بگڑ جائیں، تو پھر اس امت میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. خیر مشروط ہے شام میں امن سے. جب وہاں بگاڑ ہو جائے، اب اس میں مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں، مفکرین، کہ اس کا یہ مطلب ہے حضور نے فرمایا جب شام میں بگاڑ شروع ہو جائے تو تم خیر کو باقی رکھنا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہنا. بات سمجھ رہی؟ اور میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو قیامت تک خدائی نصرت اس کے ساتھ رہے گی، اللہ کی مدد و نصرت، اور جو انہیں ذلیل کرنا چاہے ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا. اب مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ خدائی مدد والا گروہ بلاد شام، فلسطین اور غزہ کے جو ارض مقدس کی آزادی کے لیے، حرمت کے لیے جہاد کر رہے ہیں، میجورٹی کا اجماع ہے کہ وہ گروہ ہے جو قیامت تک لڑتا رہے گا، ان کو کوئی کلیتاً مغلوب نہیں کر سکے گا. تو پس بلاد شام میں اصحاب علم و فضل، اہل حل و عقد کی ایک جماعت قیامت تک رہے گی جسے اللہ کی مدد و نصرت شامل ہوگی. وہاں ابدال ہیں، قطب ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، اتنی برکتیں ہیں. اور امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ خلق و امر میں مبدأ و معاد مکہ اور شام ہے. اللہ کی تخلیق اور امر جاری کرنے میں اس کی ابتدا جو ہے وہ مکہ اور شام ہے. مکہ جسے ام القریٰ، تمام قریوں کا ابتدا کہتے ہیں. ارادہ کونیہ ہو یا ارادہ شریعہ، دین و دنیا کی ابتدا مکہ سے ہوئی اور دین و دنیا کی انتہا شام میں ہوگی. ابتدا مکہ میں ہوئی اور میدان محشر وہ بلاد شام میں ہوگا، انتہا وہاں پہ ہوگی. تو اللہ کے رسول کے دین کی ابتدا کا ظہور مکہ سے ہوا اور اس کا کمال اور عروج شام میں امام مہدی کے ظہور سے ہوگا. تو گویا مکہ دین اسلام کی ابتدا میں اپنے عروج پہ ہے، شام دین اسلام کے کمال میں اپنے عروج پہ ہے. ادھر ابتدا کریم آقا کی نبوت اور رسالت کرتی ہے، شام میں حضور کے اہل بیت میں سے ان کے امام مہدی علیہ السلام خانوادہ نبوت سے وہ اس کو کمال تک پہنچائیں گے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جیسا کہ بعض روایت میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بھی یہی بشارت ہے کہ دمشق کی مشرق کی جانب موجود سفید مینارہ پر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ان کا نزول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام حضور کے امتی کی حیثیت سے ہوں گے، دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ نازل ہوں گے اس پروٹوکول کے ساتھ، وہ دجال کے خاتمے کے لیے آئیں گے. پھر حضرت عبداللہ بن حوالہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دین اسلام کا معاملہ یہ ہوگا تم لشکروں میں بٹ جاؤ گے. ایک لشکر شام میں، ایک عراق میں اور ایک یمن میں ہوگا. 3 لشکروں کی بات. ابن حوالہ کہتے ہیں کہ اے اللہ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس زمانے کو پالوں تو میرے بارے میں کوئی وصیت فرمائیں. یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. حضرت ابو عوالہ کا شکریہ کہ ہمارے لیے پالیسی دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کو پکڑ لو، چونکہ وہ اللہ کی سرزمینوں میں سے بہتر سرزمین ہے. علیک بالشام فإنہا خیرۃ اللہ من ارضہ. علیک بالشام، شام سے تمسک کر لو، وہ اللہ کی زمینوں میں سب سے بہترین زمین ہے. پھر فرمایا اگر تمہارا ذہن شام پر مطمئن نہ ہو تو یمن کی طرف چلے جانا اور اپنے گھاٹ سے پانی پینا. یمن کے لیے بھی برکت کی دعا ہے، شام کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے میرا اکرام کرتے ہوئے شام اور اہل شام کی ذمہ داری لے لی ہے. تو شام اور اہل شام کی ذمہ مصطفیٰ کریم کے ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کیا ہے اور فرمایا کہ گھاٹ سے پانی پینا اپنے آبی وسائل تک محدود ہو جانا، کیونکہ دور پرفتن ہے. وہاں باب مندب ہے یمن میں جس پہ لڑائی ہو رہی ہے، ادھر اسٹیٹ آف ہرمز ہے. اپنے گھاٹ کا مطلب ہے کہ اپنے آبی وسائل کی پر فوکس رکھنا. دوسرے پہ جاؤ گے یا دوسروں کو دے دو گے تو اس سے مسئلہ پیدا ہوگا. اسٹریٹجک پالیسی سے بھی حضور نے آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ دوسرے سے گھاٹ سے پینے سے استفادہ کرنے کی کوشش فتنوں اور لڑائیوں میں مزید اضافہ ہے. جیسے یو اے کی پراکسی یمن میں ہے، سوڈان میں، صومالی لینڈ میں، تو حضور نے پہلے کہہ دیا اپنا گھاٹ، اپنے ملک، اپنی سرزمین تک رہنا. لیکن اس کو وائلیٹ کرنے اور آج خمیازہ آپ دیکھ لیں. پھر عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے حبیب کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہجرت مدینہ کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی، اور زمین پر موجود لوگ بہترین لوگ جو ہے بیسٹ آف دا پیپل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ کی طرف ہجرت کریں گے، اور بقیہ زمین پر شرارتی لوگ رہ جائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ شام ہے، عراق سے شام. تو بہترین لوگ جو ہوں گے وہ شام ہجرت کریں گے، چونکہ وہ قطب، ابدال اور پیوریفائڈ لوگوں کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. پھر بعض روایت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اہل روم کی طرف سے اہل شام پر پابندیاں ہوں گی اقتصادی. ٹھیک ہے. قریب ہے کہ اہل عراق کو ان کا فقیس، ناپ تول ایک پیمانہ ہے، درہم چاندی کی کرنسی، کچھ فائدہ نہ دے. ہم نے کہا ایسا کب ہوگا؟ فرمایا عجم غیر عرب سے ہوگا، وہ اسے روک دیں گے. جابر نے کہا قریب ہے اہل شام کو ان کا دینار یعنی سونے کی کرنسی اور مد ناپ تول کا ایک پیمانہ کچھ فائدہ نہ دے. تو ہم نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ تو جابر نے کہا یہ اہل روم کی طرف سے ہوگا. اس روایت کے مفہوم سے اہل فلسطین بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، جنہیں اسرائیل کی طرف سے متعدد پابندیوں کا سامنا ہے، اور موجودہ شام بھی مراد ہو سکتا ہے جسے اقتصادی پابندیوں کا سامنا رہا ہے. یعنی اسرائیل زائونسٹ کے نرغے میں اور اہل شام جو ہے وہ ویسٹ کے نرغے میں، ان کے اعلی کاروں میں دجال کی آرمی. یہ حضور نے پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا. سر مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ شام کی صورتحال کے بارے میں کیا پیشن گوئی ہے؟ دیکھیں موجودہ حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قیامت کے قریب کے واقعات میں بھی شام ایک امپورٹنٹ ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے. ایک روایت میں علامات قیامت کے ظہور کے بعد شام میں قیام کی ترغیب حضور نے دی. وہاں قیام کرنا، سٹے کرنا بیسٹ پلیس ہے وہ. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے والد عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستخرج نار من حضر موت او من نحو حضر موت قبل یوم القیامہ تحشر الناس قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا قال علیکم بالشام. آپ کا سوال کا ڈائریکٹ جواب حدیث سے کہ قیامت کے دن سے پہلے حضر موت یا حضر موت کے قریب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ایک جگہ جمع کرے گی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا علیکم بالشام، فرمایا شام کی سرزمین کو پکڑ لو. لوگوں کو میں بتا رہا ہوں شام سے مراد یہ صرف سوریہ نہیں ہے، اردن، لبنان، فلسطین، ترکی کا ایک صوبہ، یہ سارے جو میں نے ممالک گنوائے ہیں، دا لیونٹ، حجاز مقدس کا کچھ حصہ بھی اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک روایت ہے سمرہ بن جندب کی، دجال اہل ایمان کو بیت المقدس میں محصور کر دے گا. آج بیت المقدس کا محاصرہ ہے نا، یہ دجالی فورس نیتن یاہو کی اور باقی سارے کر رہے ہیں. بس اہل ایمان کو اچھی طرح آزمائشوں سے ہلا مارے جائیں گے. اللہ دجال اور اس کے لشکروں کو پھر ہلاک کرے گا، یہاں تک کہ دیوار کی بنیاد. اور حسن اشیب نے کہا کہ درخت کی جڑ پکاڑے گی، کہے گی اے بندہ مومن، یہ یہودی ہے، یا کہے گی یہ کافر ہے اور اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے. اب یہاں ایک انٹرسٹنگ بات ناظرین کے لیے دکھتی دل،
یہودیوں سہونیوں کو بھی حضور کی اس بات پر اتنا یقین ہے کہ سوائے غرقت کے درخت کے وہ نہیں بولے گا وہ بدبخت درخت ہے حضور کے نزدیک، جیسے جبل حمیر کے بارے میں کہا گیا وہ دجال کا پہاڑ ہے، اس کی اوٹ میں آئے گا۔ اسی طرح غرقت کا درخت، اب یہودی اس بات پہ مانتے ہیں حضور کے کلام کو سچ، اور غرقت کا درخت لگا رہے ہیں تاکہ ہم اس کے پیچھے چپ سکیں۔ تو مسلمانوں سے میں اتنا کہوں گا، سہونی جب میرے مصطفیٰ کی اس بات پہ اتنا یقین کر کے لگا رہے ہیں، تم حضور کی پریڈکشن سن کے بھی اس پہ عمل اور پالیسی کیوں نہیں بناتے؟ بات سمجھ رہی ہیں؟ پھر ایک روایت میں شام سے چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں کو اہل ایمان کے لیے رحمت اور فضل الہی قرار دیا گیا۔ اب عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ دجال میری امت میں 40 تک رہے گا، حضور نے فرمایا 40 سال۔ مجھے معلوم نہیں 40 سال سے مراد 40 دن، 40 مہینے یا 40 سال ہیں۔ پھر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے جو عروہ بن مسعود سے مشابہ ہوں گے، صحابی ہیں۔ پس وہ دجال کو تلاش کریں گے، اسے قتل کریں گے، پھر لوگ 7 سال اسی حال میں رہیں گے کہ دو آدمیوں کے درمیان بھی دشمنی نہیں ہوگی، سب ختم۔ پھر اللہ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، ساری باتیں پازیٹیو شام کی طرف سے، اور دنیا میں کوئی ایک ایسا شخص باقی نہ رہے جس کے دل میں ذرہ بر ایمان یا خیر ہو، چاہے وہ پہاڑ کی کھو میں داخل ہو جائے، وہاں بھی ہوا اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ مومنین کی روح ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے قبض ہوگی، وہ شامی ہوائیں ہوں گی۔ پھر ایک روایت ابو امامہ کی ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عراق کے بہترین لوگ شام ادھر ہجرت کریں گے اور شام کے بدترین عراق میں نہ چلے جائیں۔ اللہ شام کو پاک کر دے گا، شام بہترین لوگوں کا مجمع ہوگا، چاہے وہ عراق سے ہوں، مختلف ملکوں سے۔ دنیا کی کریم جو ہے کریڈیبل متقی لوگ وہ شام میں اکٹھے ہو جائیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی صورتحال میں جو علیکم بالشام، شام میں سکونت اختیار کرو۔ جی سر یہ بتائیں کہ شام اور اہل شام کے بارے میں۔ جی آپ نے پوچھا شام اور اہل شام کے بارے میں، یہ دیکھیں کہ یمن اور شام کے بارے میں نے جو 2 احادیث حوالے آپ کے سامنے کیے، عبداللہ بن حوالہ، بہترین بندوں کی بہترین زمین ہے شام اور اہل شام، شام زمین، بہترین بندے اہل شام۔ یہ حوالہ ابو داؤد، امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا، صحیح روایت ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیں میں کس علاقے میں رہوں، آپ ہمارے لیے لمبے عرصے تک رہیں گے تو میں آپ کی رفاقت کے علاوہ کسی جگہ رہنے کو ترجیح نہیں دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کی طرف جاؤ، شام کی طرف جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجھے شام پسند نہیں ہے تو فرمایا تم جانتے ہو اس بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شام میری زمینوں میں سے وہ منتخب کردہ زمین ہے جسے میں اپنے بہترین عابدوں کو داخل کرتا ہوں۔ The chosen place on earth is the Levant chosen by Almighty Allah، اور اس میں وہی لوگ ہوں گے جو بہترین ورشپرز ہوں گے۔ تو اللہ کی ڈیوائن سلیکٹڈ ارتھ ہے، یہ ایک پیس آف ارتھ ہے، تو حضور نے فرمایا اس کو کچھ چھوڑو گے؟ پھر بھی آپشن اگر نہیں ہے تو پھر یمن یا عراق کی روایات میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مومنین کا گھر اور مسکن، بلیورز کا ہاؤس، ہاؤس آف بلیورز، ٹھیک ہے۔ یہ ابن حوالہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب امر جہاد اس طرح ہوگا تم لشکروں کے مجموعے بنے گے، ایک لشکر شام، عراق، یمن میں ہوگا۔ تو فرمایا میں کس لشکر کا انتخاب کروں؟ فرمایا شام کا، وہ پسندیدہ علاقہ ہے اور اللہ اپنے بندوں کو وہاں لاتا ہے۔ اگر وہاں نہ جا سکو تو سیکنڈ آپشن ہے یمن۔ The best place is Syria, the Levant. The second one is Yemen. اور اس کے حوضوں سے سیراب ہونا۔ اللہ نے شام اور اہل شام کی محافظت کی مجھے ضمانت دی ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2483۔ حضور محافظ ہیں شام اور اہل شام کے، گارڈین ہیں، پروٹیکٹر ہیں، اتنی ضمانت ہے۔ پھر صحیح حدیث نسائی کی ہے، سلمہ بن نفیل الکندی سے مروی ہے رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کا گھر شام ہے، ہاؤس آف بلیورز از دا لیونٹ، دا گریٹ لیونٹ۔ پھر آپ نے فرمایا غنائم اور رزق کی سرزمین، ابو امامہ باہلی سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے میرا رخ شام کی طرف کیا اور میری پیٹھ یمن کی طرف۔ اب یہ ناظرین کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتا رہا ہوں، اور مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے غنیمتوں اور رزق کو رکھا ہے، یعنی شام میں غنیمت ہے اور رزق ہے، اور تمہارے پیچھے مدد کی ہے، یمن ہیلپ ہے، نصرت ہے۔ تو یمن کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد و نصرت ہوتی ہے،
اور شام کے ذریعے غنیمت اور رزق ملتا ہے۔ تو اہل شام اور یمن دونوں امپورٹنٹ ہیں، یمنی امت مسلمہ کے پروٹیکٹرز ہیں، شامیوں کے ذریعے امت کو رزق اور برکات، وہاں اولیاء اور صلحاء بہترین لوگ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آخری جو ایک حدیث اس میں، بہترین لوگ شام ہجرت کریں گے۔ جب اہل شام فساد کا شکار ہو جائیں، اذا فسد اہل الشام، تو خیر باقی نہیں رہے گی، مگر میری امت میں ایک طبقہ نصرت مند رہے گا جو لوگ انہیں بے یار و مددگار چھوڑیں گے، وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ ترمذی 2192۔ آج اہل غزہ کو آپ نے چھوڑ دیا، غزہ فلسطین یہ سارا علاقہ شام کا ہے، دا لیونٹ کا، تو حضور نے فرمایا وہاں بگاڑ آیا ہے نا غزہ میں، لیکن ان کو جو بے یار و مددگار چھوڑیں گے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، انہوں نے جنت خرید لی شہادت کے بدلے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو وہ یہ سوالیہ نشان ہے، حضور کہہ رہے ہیں ان کا کچھ نہیں بگڑے گا جو اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ شام طائفہ منصورہ کا مسکن ہے، شام کی جہت والے لوگ بالا تر رہیں گے حق پر ہوتے ہوئے یہاں تک کہ قیامت آ جائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جی سر یہ بتائیں گے شام کے بارے میں قیامت کے قریب کیا کہا گیا ہے؟ شام کے بارے میں حشر و نشر کی سرزمین ہے، اناؤنسمنٹ آف دا ڈے آف دا ججمنٹ وہاں سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، نشر، شام وہ سرزمین ہے جہاں آخری بار جمع کیا جائے گا، جہاں محشر سجے گا۔ البانی نے جامع صغیر میں 6039 نمبر حدیث میں کوٹ کیا۔ پھر دجال کی ہلاکت کی زمین ہے، دا ارتھ آف دا کلنگ آف دجال۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایمان دائیں جانب ہے، کفر مشرق یعنی نجد کی جانب۔ گھوڑوں اور اونٹوں والے عرب کے دیہاتیوں میں غرور پایا جاتا ہے، اور مسیح دجال مشرق سے آئے گا، پھر فرشتے اسے شام کی طرف بھگا دیں گے، وہ مدینہ کی جانب پیش قدمی کرے گا یہاں تک کہ وہ احد کے پہاڑوں کے پیچھے تک پہنچے گا، پھر فرشتے اسے شام کی طرف بھگا دیں گے اور پھر اسے ادھر ہلاک کر دیا جائے گا۔ امام ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے فی الجامع صحیح میں، یعنی بھاگے گا، فرار ہوگا سیریا کی طرف۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ جہاں پہ اس کا مرنا اٹل ہے، وہاں مارا جائے گا۔ اس کا اختتام، فتنوں کا اختتام، یعنی جو سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا، اس کا اختتام سرزمین شام میں ہوگا۔ پھر صحابہ و تابعین کا شام میں رہائش پذیر ہونا، جہاں پر بڑے بڑے صحابہ اور تابعین کے مزارات ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، شام میں حرم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے، مولا علی کی بیٹی، جن کا خطبہ یزید کے دربار میں مشہور ہے۔ باب الصغیر قبرستان میں بہت سی شخصیات کے مزارات ہیں، سیدنا حابیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، ان کی قبر ہے۔ حلب شہر میں مسجد النطقہ میں الحسین کا منظر ہے، محسن بن حسین کا مقبرہ ہے۔ دریائے میں سیدہ سکینہ بنت علی کی قبر انور ہے۔ رقہ دمشق کے قریب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، اور سیدنا اویس قرنی کا مزار اقدس بھی ہے، یہ بزرگ صحابہ۔ ادرا میں حجر بن ادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگ صحابی، ان کا مقبرہ ہے۔ اور میسر میں دہیہ بن خلیفہ الکلبی صحابی رسول، ان کا مزار ہے۔ تو یہ انبیاء، رسل، تابعین، صحابہ، ان کے مقدس مزارات کی سرزمین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عمر ریاض عباس صاحب۔ جی ناظرین، آج آپ نے ہماری گفتگو سنی، ہم نے شام اور اہل شام کے بارے میں جانا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔